मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जिन लोगों ने दीन इस्लाम की दावत नहीं पहुंची तो क्या वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जाएंगे? क्योंकि जो जिस मजहब में पैदा होता है इसको हक पर समझता है। जैसे मुसलमान कहते हैं हमने भी कभी खुद से तहकीक नहीं की, बस मुसलमान घराने में पैदा हो गए तो हम मुसलमान हैं। देखो, जो मुसलमान घराने में पैदा होता है तो मुसलमान तो होता है इस वजह से, लेकिन बड़े होकर खुद भी तो इस्लाम को देख रहा होता है ना। नमाजें देख रहा है, रोजे देख रहा है, दूसरे मज़ाहिब से कंपेयर करता है, लाशऊरी तौर पर उसको यकीन हो जाता है कि इस्लाम बरहक है, तो अलग से उसको तहकीक की जरूरत नहीं रहती। कुछ चीजें इतनी बदीही होती हैं कि 2 और 2 4 की तरह लाशऊर कहता है कि यार ये ठीक है। तो अब ये नए सिरे से तहकीक करना शुरू करेगा और ना करे तो ये मुजरिम होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है, जो चोरों के घरों में पैदा हुआ वो तो चोर होता है, लेकिन बालिग होने के बाद उसको अंदाजा हो जाएगा ये मैं गलत जगह पे पैदा हो गया हूं। सही है ना? अब्बा भी चोर, अम्मा भी चोर, दादा भी चोर, नाना भी चोर। लेकिन जो चोर उन लोगों के घर में पैदा नहीं होगा जो चोरी नहीं करते, चोरी को बुरा समझते हैं। जब वो बालिग होगा, अच्छा जज़ाकल्लाह, जो बालिग हो जाएगा जब वो, तो उसको चोरी से नफरत होगी कि नहीं होगी? अब कोई कहे मैंने चोरी के खिलाफ तकरीरें भी नहीं सुनी, तहकीक भी नहीं की है कि चोरी बुरी चीज है कि अच्छी चीज है, फिर भी मैं जो चोरी नहीं कर रहा ये तो बाप दादा की वजह से नहीं कर रहा, लिहाजा मैं नए सिरे से तहकीक करूंगा कि चोरी ठीक है, ये चोरी से बचना ठीक है। तो ये कोई अकल की बात होगी? बोलो भाई। हम कहेंगे भाई चोरी करना ऐसी बुरी चीज है जो इंसान की फितरत में अल्लाह ने डाल दी है उसकी बुराई। तो अगर कोई ईमानदारों के घरों में पैदा हुआ जो चोरी नहीं करते, वो नेचुरली चोरी से बचेगा और इस बचने में उसको तहकीक की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह ये तो 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह बात है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, तो तूने मेरे लिए आजमाइश आसान कर दी। मैं चोरी इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे माँ बाप चोर नहीं है, तो मेरे लिए आजमाइश आसान हो गई है। उसके लिए मुश्किल है जो चोरों के घर में पैदा हुआ, वो बड़ा होगा तो उसको तहकीक करनी पड़ेगी कि ये अब्बा ठीक भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मुसलमान के लिए अल्लाह ने रास्ता आसान कर दिया हिदायत का, उसको मुसलमान घराने में पैदा कर दिया। जब वो बालिग होता है तो जैसे ईमानदारी ये 2 और 2 4 की तरह सबको पता है ये अच्छी चीज है, चोरी बुरी चीज है, तो इस्लाम की भी अल्लाह ताला हक्कानियत उसके दिल में डाल देते हैं 2 और 2 4 की तरह, कि भाई इस्लाम के मुकाबले में कोई इस्लाम के टक्कर का मजहब नहीं है ही नहीं। आप कंपेयर तो करो ना, तभी मेजॉरिटी मुसलमान ही रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको और डट जाती है, जान दे देते हैं, मजहब नहीं छोड़ते, हालांकि तहकीक नहीं की होती उन्होंने, इसलिए कि उनको लाशऊरी तौर पर उनको पता होता है कि भाई ये मजहब ठीक है, ये मजहब अच्छी। अभी कुछ दिन पहले एक हिंदू मुसलमान हुआ, कुछ दिन पहले वो यहीं आया ना, यहीं अल्लाह ने उसको तौफीक दी, तो मैंने उससे वैसे ही पूछा, मैंने कहा आपको किसने मोटिवेट किया? उसने कहा भाई जो मजहब 5 नमाजों का हुक्म देता है वो गलत कैसे हो सकता है? कहा दुनिया के किसी मजहब में अल्लाह की इबादत का तसव्वुर ही नहीं है, मजहब तो अल्लाह की तरफ लेके जाते हैं ना। तो बाकी मजाहिब को आप देख लो, कोई है जो खुदा का तारुफ करवाता हो? है? कह रहे हैं कितना प्यारा मजहब है, यही एक चीज काफी है कि फजर की नमाज, फिर जोहर में वुजू करके अल्लाह के सामने सजदा करो, फिर असर में पाक साफ होके वुजू करके साफ कपड़े पहन के अल्लाह के सामने सजदा करो। कह रहे हैं, यानी उसकी मैं बात को अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं कि अल्लाह की इबादत जो खालिक़े कायनात है, जिसने हमें पैदा किया है, इसकी इबादत ये इंसान की नेचर है, इसको अच्छा समझता है हर इंसान, यार उसके लिए तो भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो वो पैकेज इस्लाम नहीं दिया है। इस्लाम के अलावा कोई अल्लाह का तारुफ, खुदा की इबादत का तसव्वुर कोई और मजहब देता ही नहीं है। तसव्वुर देता है तो नाकिस तसव्वुर है, समझते हो कि नहीं समझते हो? तो कह रहे ये तो 2 और 2 4 की तरह है कि इस्लाम की टक्कर का कोई मजहब हो तो हम कंपेयर करें ना। तो कह रहे मैंने अपने माँ बाप से बोला कि भाई मैं नहीं हिंदू रहूंगा, मैं इस्लाम कबूल करूंगा, इसलिए कि 5 नमाजों का हुई खुदा की इबादत करवा रहे हमसे, कोई और मजहब इबादत नहीं करवाता, करवाता भी है तो खुदा के अलावा की शुरू करवा देता है। ईसाई अल्लाह के साथ हजरत ईसा इब्ने मरियम को मानना शुरू कर देते हैं, यहूदियों में नमाज का तसव्वुर और हिंदुओं में पत्थरों के सामने झुका रहे हैं जाके, सिखों में और कुछ चल रहा है। तो अल्लाह जो सच्ची मुच्ची का अल्लाह है, जो कायनात का खालिक है, उसकी इबादत का तसव्वुर तो सिर्फ किसमें है भाई? इस्लाम में, इस्लाम के अलावा कहीं है ही नहीं।
تو میں جب مسلمان گھر میں پیدا ہوا میں نے اپنے باپ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, اپنی ماں کو دیکھا تہجد میں, باپ کو تہجد میں دیکھا دعائیں مانگتے ہوئے. میرے والد صاحب چونکہ مذہبی گھرانے سے تھے, مذہبی تھے, تو ہر وقت پاک صاف رہتے تھے, باوضو رہتے تھے, تلاوت کرتے رہتے تھے, داڑھی تھی ماشاءاللہ. باپ کے داڑھی ہونا بہت ضروری ہے یار, ورنہ وہ باپ میں روحانیت نہیں پیدا ہوتی. ابا داڑھی والے ہی اچھے لگتے ہیں یار. میں جب دوسروں کے ابا کو دیکھتا تھا نا کہ ڈیڈی داڑھی نہیں ہے, میں کہتا یار ان میں ہمارے ابا والا لک ہی نہیں آ رہا. چیزیں بڑی نوٹ کی. دیکھو باپ میں نا انسان کو ایک روحانیت نظر آتی ہے, وہ داڑھی کے بغیر پیدا نہیں. خدا کی قسم باپ پہ داڑھی بہت پیاری لگتی ہے مجھے. اس وقت میں کہتا تھا شکر ہے میں اپنے ابو کے گھر میں پیدا ہوا, میرے ابو یہ ہیں, کیونکہ ان کی داڑھی تھی, چہرے پہ ایک داڑھی کی وجہ سے بڑی رونق تھی. پھر مسواک بہت کرتے تھے, سفید چمکتے دانت تھے ان کے, کیونکہ مذہبی تھے نا. ابے دین کو فالو کرتے تھے نا, تو ہمیں تو اسلام سے فائدہ ہو رہا تھا نا, نقصان تھوڑی ہو رہا تھا ہمیں. اب میں بڑے ہو کے کہوں کہ ابے یار میں تو دوبارہ سے تحقیق کروں گا, پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے نہیں, مجھے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بچپن سے اسلام کا حسن اپنے گھر میں اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے بھائی, مجھے کیا ضرورت ہے اسلام چھوڑنے کی. وہ حسن بتا رہا ہوں آپ کو. میرے ابا کے دانت سفید چمکتے, کیونکہ ہر وقت کیا کرتے تھے, مسواک, ٹوتھ پیسٹ برش کا استعمال نہیں کرتے تھے. کمال کی بات یہ 63 سال کی عمر میں ایک دانت ٹوٹنا تو دور کی بات, ہلا بھی نہیں تھا. صرف کس پہ سیٹ ہوئے تھے, مسواک پہ, ٹھیک ہے نا, پابندی سے. تہجد اٹھتے تھے. جب گھر میں مسائل آتے تھے روحانی ٹوپی ڈراموں کے پاس نہیں جاتے تھے, کیونکہ اللہ پہ توکل اور اعتماد انسان کو ان چیزوں سے روکتا ہے. ہم نے دیکھا صبر کرتے تھے, 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگتے تھے. یہ چیز ہمیں دوسرے مذاہب میں نظر بولو نہیں آتی. ہم نے دیکھا خرچ کرتے ہیں, صدقے خیرات کرتے ہیں اپنی آمدن سے, چھپا کے بھی دیتے ہیں, دکھا کے بھی دیتے ہیں تاکہ ترغیب ہو. یہ چیز ہمیں دوسرے مذاہب میں نظر بولو نہیں آتی. میرے والد صاحب کے ذمے کسی کا 1 روپیہ ہوتا تھا, جب تک ادا نہیں کرتے ان کو چین نہیں آتا تھا. جب دنیا سے گئے ہیں نا, ہمیں یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بھائی والد صاحب کا کسی سے لین دین ہو تو ہم سے رابطہ کریں. لوگ جنازے پہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں نا, حالانکہ کر ہی رہے ہوتے ہیں, دیتے پھر بھی نہیں ہیں. جنازوں پہ آج کل اعلان ہو رہے ہیں بھائی میت سے جس کا کوئی لین دین ہو تو لواحقین سے رابطہ کریں. بس یہ فارمیلٹی ہوتی ہے, اس کے بعد کسی کا باپ لواحقین سے رابطہ کر کے 1 روپے تو نکال کے دکھائے نا. تو ہم نے دیکھا بھائی یہ تو سارا مذہب, اگر وہ مذہبی نہ ہوتے تو یہ ساری کوالٹی ان کے اندر نہ ہوتی. ماڈرن دنیا میں وہ ہوتے اور ایکچولی, اور پھر پتہ نہیں, کیونکہ یہ جو آج کل لبرلزم آ رہا ہے اس میں تو بیوی نہیں ہوتی بھائی, گرل فرینڈس ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہمارے ابا نے ہماری ماں کے ساتھ وفا کی ہے, آخری دم تک خرچہ اٹھایا, ساری ذمہ داریاں پوری کی انہوں نے, ہماری ماں کو شیلٹر دیا. سارے شوہر یہی کر رہے ہوتے ہیں نا, عورت کو شیلٹر دے, غیر مسلم تھوڑی شیلٹر دیتا ہے. آج کل غیر مسلم میں گرل فرینڈ ہے, جب تک آپ کی ہوس پوری کر رہی ہے ٹھیک ہے, جب وہ اس کو لکوا ہو گیا تو گرل فرینڈ رہتی ہے. یہ جو آج کل جتنے بغیرت بوائے فرینڈ ہے نا, جو کہتے ہیں میں گرل فرینڈ چاند کے تارے توڑ کے لاؤں گا, یہ کروں گا, اس گرل فرینڈ کو لکوا ہونے دو, پھر دیکھتے ہیں کیا توڑ کے لائے گا. تو بیری کے پتے بھی نہیں توڑ کے لے کر آئے گا اس کے لیے. ایک بادام بھی نہیں جوتا مار کے توڑے گا, جو ہم بچپن میں بادام کے درخت سے چپلے مار کے توڑا کرتے تھے, اس کا خدا کی قسم وہ ٹیسٹ اب تک باداموں میں آیا نہیں ہے یار. یہ بڑی شرارتیں, وہ دیکھو چپل پھر گم ہو جاتی تھی, بڑا مسئلہ ہوتا تھا. بادام تو کھا لیے, اب چپل تلاش کر رہے ہیں, دروازہ بجا رہے ہیں, انٹی آپ کے ہماری چپل آئی ہے کائنڈلی. تو پہلے 2 چپلیں وہاں سے پڑیں گی پھر اپنی ورنہ امی پوچھتی ہے نا چپل کہاں گئی تیری. تو خیر, تو اسلام کا حسن میرے بھائی ہم نے اپنے گھروں میں الحمدللہ دیکھا ہے, جو غیر مسلموں کو میسر نہیں ہے. یہ بھنگی چماروں والے سسٹم پہ سیٹ ہو گئے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. ان کو باپ کی محبت, ماں کی ممتا کہاں ملے گی میرے بھائی. باپ تو خدا کی قسم ایسا پیارا رشتہ ہے نا, ایسا پیارا رشتہ ہے. غیر مسلم کو اس رشتے سے محروم ہو گئے ہیں, باپ کے رشتے سے. تو ہم پر اسلام نے احسان کیا ہے, ہمیں باپ کا رشتہ دیا ہے. انگریزوں کے پاس یہ رشتے نہیں ہیں, کیوں؟ اسلام نہیں ہے. ہندوؤں کے پاس بھی یہ رشتے اب ختم ہوتے جا رہے ہیں, کیوں؟ اسلام نہیں ہے. اسلام تو ہم پر اتنے احسانات کر رہا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا اسلام کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں میں کیا دیکھا. ہم نے بہن بھائیوں کی محبت دیکھی, صلہ رحمی دیکھی, فکر دیکھی ایک دوسرے کی, پردہ دیکھا. اللہ کا شکر ہے ہم جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں, لیکن ہماری بھابیاں ہمارے سامنے نہیں آتی. ہم 4 بھائی کی ٹوٹل 6 بیویاں. ایسا ہوتا نہیں ہے غیر مسلم, 4 بھائی ہیں تو 4 بیویاں ہی ہوں گی. ہم لوگ کیا عجیب حساب چل رہا تھا. ہم لوگ اپنی اماں کے 4 بیٹے تھے, اماں کی بہویں 6 تھیں اس وقت.
ہماری ماں کو 4 بیٹوں پہ 6 بہویں کس نے دی ہیں؟ اسلام نے دی ہیں. اماں کو فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی نہیں یار یہ سمجھ. اور اگر میرے بھائی بھی اسلام کو پورا فالو کرتے تو اماں کے 4 بیٹے ہوتے، 16 بہویں ہوتی. کیسی وہ جو ایجڈ خاتون ہوتی ہیں نا ساسیں، تو کیسا عیش کرتی. اسلام جو غیر مسلم لوگ ہیں نا، ان کے پاس اسلام نہیں ہے تو ان کے خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. ساس کو بہو نہیں مل رہی، بہو مل رہی تو اتنی ماڈرن سلیو لیس کپڑے پہن کے. وہ اول تو بہو مل ہی نہیں رہی بیچاروں کو، بہو ملتی ہے بڈیاں 40 سال میں، تو جا کے کم بخت شادیاں کرتے ہیں. تو بھائی ہم نے تو اسلام کی بیوٹی دیکھی ہے الحمدللہ. فجر کی نمازوں میں ہمارے والد صاحب، ہماری دادی اٹھی ہوتی تھیں، تہجد پڑھ رہی ہوتی تھی. آج کل دادیوں کے حالات دیکھو، دادیوں میں روحانیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. دادی نہیں لگتی. ہمیں تو اپنی دادی اچھی لگتی تھی کیونکہ ان کے ہاتھ میں کیا تھی؟ تسبیح. باوضو رہتی تھیں، طہارت کا اہتمام تھا، مصلی بچھا رہتا تھا اور اس پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہتی تھیں. تو اچھا لگتا ہے نا گھر کا یہ ماحول بھائی. تو یہ سب کس نے احسان کی ہم پہ؟ تو اب ہمیں تحقیق کی ضرورت رہے گی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کہ میں کہوں کہ ایکچولی میں تو، میرے ابا چونکہ مسلمان، میری اماں مسلمان، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ایکچولی میں بڑا ہو کر دیکھوں گا کہ کیا. نہیں، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اسلام کا حسن اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے. اور جو برائی خاندانوں میں ہے وہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے ہے. اگر ہو، میں نہیں کہہ رہا ہے خاندانوں میں برائی، لیکن اگر ہے بھی تو فالو نہ کریں. پورا فالو کرو تو گھروں میں ایسے نور برسے گا میرے بھائی. تو اس لیے تراویح میں اتنا اچھا لگتا تھا. ہمارے یہاں رمضان میں نا ہماری دادی بیٹھی ہوتی، ابو نے، میرے والد صاحب نے ان کے لیے سے چبوترا بنا دیا تھا کیونکہ وہ مصلی پہ بیٹھی تھی. آج کل تو یہ جو لبرل سیکولر لوگ آ رہے ہیں، ان کی تو بوڑھوں کو توفیق ہی نہیں مل رہی اللہ کا نام لینے کی. بڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں سلیو لیس کپڑے پہن کے نا، آدھے کپڑے پہن کے بڈیاں. عجیب سے ان کی ڈریسنگ ہے بڈیوں کی. اللہ بچائے یار ماڈرن بننے کی، کیونکہ زندگی بھر اللہ کا نام لیا نہیں، تلاوت نماز میں دلچسپی نہیں لی. اب ٹھڑک ان کو وہ چاہیے جو جوانی میں، اور باڈی ان کی جوانوں جیسی رہی نہیں ہے. تو نہ روحانیت رہی اور نہ مادیت رہی، زندگی برباد. تو نئی جو آ رہی ہے نا مارکیٹ میں بوڑھیاں بھی بہت اللہ خطر. اور یہ نئی نسل کا بڑھاپا دیکھنا کیا ہوگا. تو ابا داڑھی والے اچھے لگتے ہیں بھائی، ابا لگتے ہیں یار. ہم تو بڑا اچھا لگتا تھا، ہمارے ابا کی گھنی ببر شیر جیسی داڑھی تھی، ایسا پیارا لگتا تھا. پھر تلاوت کرتا، آواز بڑی جاندار، دانت صاف. دانتوں کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کی شخصیت پہ. کیوں؟ کیا کرتے تھے؟ مسواک. سمجھتے ہو؟ بہت صاف رہو، صفائی. ہمیں اپنے والد کے جسم سے ایک الگ سی خوشبو سی آتی تھی. کبھی میں نے اپنے والد کے میں اسمیل نہیں دیکھی کبھی. کیوں؟ نہانا دھونا، صفائی ستھرائی، گھر کو صاف، بستر کو صاف، جو ایک مسلم گھر میں ہونا چاہیے. تو باقی اباؤں کو ہم نے دیکھا ہے، بیٹا ابا کے قریب بھی، ابا کے سگریٹ کے کیا آ رہی ہے؟ بو آ رہی ہے ابا سے. تو روحانیت آئے گی؟ آج کل جو ابا مارکیٹ میں آ رہے ہیں، بچوں کو پیار کریں تو بچہ تیزاب سے گال جا کے دھوتا ہے. گٹکے کھا کے تو بچوں کو پیار کر رہے ہیں. بیگم کے قریب آتے ہیں، بیگم کو الٹی آتی ہے. ایک عورت نے مجھے بتایا میرا میاں گٹکا بھی کھاتا ہے، پان بھی کھاتا ہے، نسوار بھی کھاتا ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے، میرے قریب آتا ہے تو الٹی کرنے کو دل کرتا ہے. تو اسلام ہے جو ہمیں پاکیزہ نظام دے رہا ہے، سکون کی زندگی دے رہا ہے، ایک اچھی لائف دے رہا ہے. تو ہم اس اسلام کو تحقیق کریں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ ناشکری نہیں ہوگی ہے بھائی. اللہ کہے گا ابھی بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہم جیسے مرضی نالائق ہوں، اللہ کی سے امید ہے انشاءاللہ اسلام کو کسی قیمت پہ ہم کمپرومائز اسلام کے ساتھ نہیں کر سکتے. بھائی ہے نہیں کوئی ٹکر کا اللہ نے پیدا نہیں کیا. میں غیر مسلموں سے کہتا ہوں کچھ دن آؤ اسلام قبول کر کے دیکھو اس لائف میں مزہ کتنا ہے. مزہ کتنا ہے. مزے سے مراد روحانی مزہ. فجر کی نماز میں کیسی لذت ہوتی ہے یار. میں تو کہتا ہوں ایک فجر کی نماز ہی ایسی ہے جو اسلام سمجھانے کے لیے کافی ہے. کتنی روحانیت، ایسا سکون ملتا ہے. ان لوگوں کے صبح کیسے ہوتی ہے غیر مسلموں کی؟ اٹھتے ہیں بس، اٹھ کے چائے پیتے ہیں، ایک دم آفس چلے جاتے ہیں. ہم جب صبح اٹھتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر. اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. کتنا اچھا لگتا ہے صبح صبح اٹھ کے مسواک کرتا ہے، واش روم سے فارغ ہوتا ہے اور وضو کرتا ہے، صاف ستھرا ہو کے پاک صاف کپڑے پہن کے مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے باجماعت نماز میں. کیسا سکون ہوتا ہے نا. اس کے بعد پھر اپنے کاموں کا آغاز کرتا ہے. یہ مزے میرے بھائی اسلام کے علاوہ کہیں بھی نہیں. رمضان کے روزے دیکھ لو کیسی روحانیت ہوتی ہے.
ہائے 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 ہائے، لیکن سمجھ میں آئے گا نہیں. میں کہتا ہوں اسلام آخرت سے پہلے دنیا کو جنت بنا دیتا ہے آپ کی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو ایک اہم بات یہ کہ اپنے لیے داڑھی نہیں رکھ لو، اپنے بچوں داڑھی نہیں رکھتے، اپنے بچوں کے لیے رکھ لو. بچے کو باپ کون سا اچھا لگتا ہے؟ فادر جو ہے نا، فادر کی داڑھی اچھی لگتی ہے، اس میں بزرگی کا احساس ہوتا ہے اس میں. تو جیسے ہی بچہ پیدا ہو نا، فوراً کیا کر لو. میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں بچے کو باپ داڑھی والا پسند ہے، اس میں اس کو ایک باپ پنا زیادہ نظر آ رہا ہے.